अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा और तालिबात। इस वीडियो में मैं शेख इलियास अब्दुल लतीफ़ एम ए पानगल इंग्लो उर्दू हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस शोलापुर की जानिब से आपका दिली इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने माहौली निज़ाम और माहौली निज़ाम की तश्कील को देखा। इंशाअल्लाह आज आगे बढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों हमने पिछले वीडियो में देखा, ज़मीन पर दो किस्म के बायोम्स पाए जाते हैं। पहला बर्री माहौली निज़ाम और दूसरा आबी माहौली निज़ाम। तो आइए देखते हैं बर्री माहौली निज़ाम। जो माहौली निज़ाम सिर्फ खुश्की पर होता है उसे बर्री माहौली निज़ाम कहते हैं। गैर हयाती अज्जा की तकसीम सिर्फ खुश्की पर गैर यकसा है, इसीलिए मुख्तलिफ किस्म के माहौली निज़ाम तैयार हो गए हैं। मसलन घास के मैदानी इलाके का माहौली निज़ाम, सदाबहार जंगलात का माहौली निज़ाम, गर्म रेगिस्तानी माहौली निज़ाम, बर्फ़ानी इलाके का माहौली निज़ाम, ताइगा इलाके का माहौली निज़ाम, इस्तवाई जंगलात का माहौली निज़ाम। अब हम देखेंगे घास के मैदानी इलाके का माहौली निज़ाम, जिसको ग्रास लैंड इकोसिस्टम भी कहते हैं। जिन ममालिक में बड़े दरख्तों की नशोनुमा के लिए बारिश का तनासुब काफ़ी नहीं होता, वहाँ घास के मैदान तैयार होते हैं। इस किस्म के माहौली निज़ाम में घास की बड़े पैमाने पर नशोनुमा होती है। ज़्यादा गर्मी और मुनासिब बारिश की वजह से खुदरो नबातात की नशोनुमा होती है। इस इलाके में जिराफ, ज़ेब्रा, चीतल, शेर बबर, शेर, हाथी, हिरन, भेड़ बकरियां वगैरह पाए जाते हैं। उसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदे और खुर्दबिनी जानदार भी पाए जाते हैं। तो चलिए बच्चों मालूमात हासिल करेंगे। एशियाई चीते की नूं पिछली दहाई में नापैद क्यों हो गई? और दूसरा सवाल आपके लिए ये है, इस चीते को देखिए और इसके बारे में मालूमात इकट्ठा कीजिए। क्या आप जानते हैं वधवा जंगल 1.5 दहाई पहले एक सींग वाले गेंडे का बड़ा मस्कन था, लेकिन गैर कानूनी शिकार की वजह से 20वीं सदी में ये जानवर नापैद हो गए। 1 अप्रैल सन 1984 को इस गेंडे की बस्ती दोबारा बसाई गई। पिंजरे में इसकी तौलीद करके ये गेंडे कुदरती माहौल में छोड़े गए। सबसे पहले 27 किलोमीटर घास के इलाके और जंगल जिसमें साल भर पानी बहता है, ऐसा ज़मीन का इलाका इसके लिए मुख्तस किया गया। इसी तरह 2 निगरां चौकियां बनाई गईं। इस कोशिश को भरपूर कामयाबी मिली। ज़रा सोचिए, क्या दरख्त आज़ाद माहौली निज़ाम का हिस्सा है? मुशाहिदा कीजिए। जंगलाती माहौली निज़ाम, जिसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कहा जाता है, ये कुदरती माहौली निज़ाम है। जंगल में मुख्तलिफ़ किस्म के हैवानात, दरख्त एक ही जगह होते हैं। गैर हयाती अज़्ज़ा में ज़मीन और हवा में मौजूद नामियाती, गैर नामियाती अज़्ज़ा, आब व हवा, दर्ज हरारत, बारिश अलग अलग तनासुब में होते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आबी माहौली निज़ाम देखते हैं, जिसे अंग्रेज़ी में एक्वेटिक बायोम्स कहते हैं। ज़मीन का 71% हिस्सा पानी है, सिर्फ 29% हिस्सा खुश्की है, जिसकी वजह से आबी माहौली निज़ाम का मुतालिया निहायत अहमियत रखता है। कुदरती माहौल में आबी माहौली निज़ाम इलाकों के नुक्ते नज़र से बहुत अहम है। आबी माहौली निज़ाम में झील की किस्में अहम मानी जाती हैं।
میٹھے پانی کا ماحولی نظام، کھارے پانی کا ماحولی نظام، دلدلی ماحولی نظام۔ تو چلیے بچوں، میٹھے پانی کا ماحولی نظام دیکھتے ہیں۔ اس ماحولی نظام میں ندی، تالاب، جھیلوں کا شمار ہوتا ہے۔ اس ماحولی نظام میں ندی کے ذریعے اور پانی کے بہاؤ کے ذریعے توانائی منتقل ہوتی ہے۔ آبی حصے کی تہہ میں بے شمار تجزیہ کار ہوتے ہیں۔ وہ نباتات اور حیوانات کے مردہ اجسام کا تجزیہ کر کے ان کو غیر حیاتی اجزاء میں تبدیل کرتے ہیں۔ بچوں، اپنے والدین یا سرپرست حضرات کے ساتھ تحقیق کیجئے، مشاہدہ کیجئے کہ آپ کے گرد و پیش میں ندی، تالاب یا جھیل کا ماحولی نظام محفوظ ہے۔ چلو بچوں، دیکھتے ہیں کھارے پانی کا سمندری ماحولی نظام، جسے مرائن ایکو سسٹم بھی کہتے ہیں۔ اس ماحولی نظام میں سمندری نباتات کی نشو نما ہوتی ہے۔ کائی پر زندگی بسر کرنے والی چھوٹی مچھلیاں، جھینگے بڑے پیمانے پر اتھلے حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ سمندر کے درمیانی حصے میں چھوٹے پیمانے پر آبی جاندار پائے جاتے ہیں۔ بڑی مچھلیاں ثانوی صارفین ہیں۔ سمندر میں غذائی اشیاء بڑے پیمانے پر ملتی ہیں۔ سمندر کی تہہ میں تجزیہ کاروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ مردہ نباتات و حیوانات اور بیکار مادے سمندری تہہ میں جمع ہوتے ہیں اور خوردبینی جاندار ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ بچوں، انٹرنیٹ کے ذریعے ان سوالات کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ سمندری ماحولی نظام میں مداخلت ہونے سے رونما ہو چکے حادثات کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ اور دوسرا سوال آپ کے لیے، خلیج کا ماحولی نظام سمندری ماحولی نظام سے مختلف کیوں ہے؟ اس بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ تو چلیے بچوں، ہم دیکھتے ہیں انسانی مداخلت کی وجہ سے ماحولی نظام کی بربادی کیسے ہوتی ہے۔ انسانوں کی مختلف سرگرمیوں سے ماحولی نظام کے افعال پر مضر اثر پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ماحولی نظام برباد ہوتا ہے۔ مثلاً بڑے پیمانے پر درختوں کی کٹائی اور کانکنی سے زمین کا استعمال بدل سکتا ہے۔ نتیجے میں جاندار اور غیر جاندار کے درمیان تعلق بگڑتا ہے۔ مختلف انسانی عمل اور سرگرمی ماحولی نظام پر مختلف طرح سے اثر کرتی ہے۔ کسی مخصوص قسم کے ماحولی نظام کا دوسری قسم کے ماحولی نظام میں تبدیل ہونے سے لے کر کسی جاندار کے ختم ہونے تک اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ماحولی نظام کو برباد کرنے والے چند انسانی اعمال اور سرگرمیاں: آبادی میں اضافہ اور وسائل کا بڑھتا ہوا استعمال۔ ماحولی نظام میں انسان صارف گروہ میں شمار ہوتا ہے۔ عام حالات میں ماحولی نظام انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کر سکتا ہے، لیکن بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کی وجہ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان قدرتی وسائل کا بے تحاشا استعمال کرتا رہا ہے۔ طرز زندگی میں جدید تبدیلی آنے سے انسان کی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کے لیے مانگ میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ماحولی نظام پر تناؤ بڑھا اور بیکار اشیاء کا تناسب بھی بڑے پیمانے پر بڑھ گیا۔ شہرکاری کے بڑھتے ہوئے مسلسل عمل کی وجہ سے زیادہ گھروں کی تعمیر اور دیگر بنیادی سہولتوں کے لیے شہر کی زیادہ سے زیادہ زرعی زمین، دلدلی علاقے، زیر آب علاقے، جنگل اور چراگاہ کا استعمال ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ماحولی نظام میں انسانی مداخلت کے نتیجے میں ماحولی نظام مکمل طور پر بدلتا یا ختم ہوتا ہے۔ صنعت کاری اور آمد و رفت: بڑھتی ہوئی صنعت کاری کے لیے لگنے والا خام مال قدرتی جنگل کو توڑ کر حاصل کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آمد و رفت میں اضافہ ہونے سے اس کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کئی بار جنگل سے یا آبی علاقوں پر راستے، ریل کے راستوں کا جال بچھایا جاتا ہے۔
سیاحت قدرت کا مشاہدہ، تفریح اور مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے بڑے پیمانے پر سیاح قدرتی مقامات پر آتے ہیں۔ ان سیاحوں کی سہولت کے لیے اطراف میں بڑے پیمانے پر بنیادی سہولیات پیدا کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی ماحولی نظام پر اضافی بوجھ بڑھ جاتا ہے اور بڑے پیمانے پر ان کا نقصان ہوتا ہے۔ پیارے طلباء و طالبات، اپنے والدین یا سرپرست حضرات کے ساتھ کسی قریبی سیاحتی مرکز کی سیر کیجیے اور وہاں کے ماحولی نظام پر پڑنے والے سیاحت کے اثرات تلاش کیجیے۔ اب ہم دیکھیں گے بڑے بند یعنی کہ ڈیم کی وجہ سے کس طریقے سے ماحولی نظام برباد ہو سکتا ہے۔ بند کی وجہ سے بڑے پیمانے پر زمین پانی کے نیچے آ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں اس حصے کے جنگلات اور چراگاہیں آبی ماحولی نظام میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ بند کی وجہ سے ندی کے نیچے کے حصے میں پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے۔ اس کا اثر یعنی سابقہ بہتے ہوئے پانی میں تیار ہوئے ماحولی نظام برباد ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جنگوں کی وجہ سے کس طریقے سے ماحولی نظام پر اثر پڑتا ہے۔ زمین، پانی، معدنی دولت یا کچھ معاشی اور سیاسی وجوہات کی بنا پر انسانی گروہوں میں مقابلہ آرائی اور اختلافات سے جنگ ہوتی ہے۔ جنگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات ہوتے ہیں۔ جنگ کی وجہ سے بڑے پیمانے پر بموں کی برسات، بارودی دھماکے کیے جاتے ہیں۔ اس میں انسانی جانیں تلف ہوتی ہیں اور قدرتی ماحولی نظام میں یا تو بڑی تبدیلی ہوتی ہے یا وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح زلزلہ، سیلاب، قحط، آتش فشاں جیسے قدرتی آفات اور انسانی مداخلت کی وجہ سے کئی قدرتی ماحولی نظام مختلف قسم کے ماحولی نظام میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کئی ماحولی نظام برباد ہو جاتے ہیں، جبکہ کئی ماحولی نظام مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ قدرتی ماحولی نظام حیاتی کرے میں توازن قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اسی لیے ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ناظرین، ویڈیوز کو دیکھیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے تاکہ دوسرے ناظرین بھی فیض پا سکیں۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔